बहरान मैन मेड क्राइसिस है जिसके पीछे इस हुकूमत की नाअहली, नालायकी, ना तजुर्बेकारी, आवाम से और उनके मसाइल से बेहिसी है और ये क्राइसिस अवॉइड किया जा सकता था। जनाब स्पीकर, आज हम जिस बहरान का शिकार हैं इसे इकोनॉमिस्ट अपनी ज़बान में स्टैगफ्लेशन कहते हैं। हाई इन्फ्लेशन और लो ग्रोथ। आज से 18 महीने पहले हमारी मईशत 5.8% से ग्रो कर रही थी। आज उस ग्रोथ को ब्रेक्स लगा के 2% पे ला खड़ा किया गया है और वो इन्फ्लेशन जो 5-5.5% पे थी उसे 14% पे ला के खड़ा कर दिया गया है। और इसकी सूरत हाल की निशानदही, जनाब स्पीकर, अगर आप बजट की तकारीर का रिकॉर्ड निकलवाएं तो आपको ये मालूम होगा कि हमने इन बेंचेस से मेरी तकरीर के अंदर, ऑपोजिशन के तमाम नुमाइंदों की तकरीर के अंदर हमने निशानदही की थी कि हुकूमत जो बजट पेश कर रही है इससे बदतरीन इन्फ्लेशन होगी। हुकूमत जो बजट पेश कर रही है इससे ग्रोथ जो है वो सुकड़ जाएगी, मईशत सुकड़ जाएगी और हुकूमत की इस बजट की तजावीज़ से बेरोजगारी होगी, गुर्बत होगी। लेकिन उधर से जो तकारीर की गई थी उसमें कहा गया कि नहीं, ये बजट मुल्क के अंदर रोजगार पैदा करेगा, ये बजट महंगाई को काबू में लेकर आएगा। आज जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के अवाम गवाह हैं कि ऑपोजिशन ने जो तकारीर की थी, ऑपोजिशन ने जिन खदशात का इजहार किया था वो हर्फ बरफ दुरुस्त साबित हुए हैं। वो 100% वो तमाम खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात सच्चे साबित हुए हैं और हुकूमत जो तिफल तसलियां देती रही थी वो झूठी साबित हुई हैं। आज पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगाई है, आज पाकिस्तान में रिकॉर्ड सुस्त रवी है, आज पाकिस्तान में रिकॉर्ड बेरोजगारी है और आज पाकिस्तान में रिकॉर्ड गुर्बत है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे मुशीर खजाना यहाँ पर हमें ये समझा रहे थे कि ये जो मसाइल हैं हमें इनका हल तलाश करना है। अगर 18 महीने बाद इस हुकूमत का मुशीर खजाना क्लूलेस है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस, देन आई मस्ट से कि दिस गवर्नमेंट इज अ शैम गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट इज ए स्कैम गवर्नमेंट जो सिर्फ दोनों हाथों से अवाम को कौमी असम्बली का इजलास जारी है। एक जानिब रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल इज़हार ख्याल करें कौमी असम्बली में, जबकि मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। में और इन सब को बेसिकली जोड़ के बिलावल हाउस में कन्वर्ट कर दिया गया, पूरी एक लाइन बनाएगी, वो भी इन्हीं पैसों से खरीदा गया। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर लैंड खरीदी गई 2 जगह पे, बिलावल हाउस बनाया गया लाहौर के अंदर और फिर 3 फर्दर प्लॉट्स भी खरीदे गए जो इस वक्त बिलावल हाउस का हिस्सा है। और ये मजे की बात यह है कि जो सबसे ज्यादा गुमराह करते हैं कि मैं तो 7 साल का बच्चा था, बच्चे जब ये जायदाद खरीदी गई, ये है 2011 से लेके 2014 का वक्त, जबकि आप अब्बा जान आपके सदर मुमलिकत थे। शरीफ आदमी तो सियासत में आके, वजारत में आके गरीब हो जाता है, वो अपनी जायदादें बेच के, जमीनें बेच के अपने पैसे पूरे करता है। आप ऐसे शरीफ आदमी तो सियासत में आके, वजारत में आके गरीब हो जाता है, वो अपनी जायदादें बेच के, जमीनें बेच के अपने पैसे पूरे करता है। आप ऐसे होनहार थे कि आप इधर आप सदर मुमलिकत हैं, आपकी तमाम डिक्लेयर्ड आमदन है और 1.25 अरब रुपए की आपने जायदाद बना ली, उसकी पूछगछ के लिए आपको बनाया गया था। अच्छा, उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आज उन्होंने बारहा इस चीज को दोहराया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि जी बिलावल भुट्टो जो है बेगुनाह है। तो सबसे पहले बिलावल साहब, काश आपने थोड़ी सी तालीम पाकिस्तान में भी हासिल की होती। आपको किस अदालत ने कह दिया आप बेगुनाह हैं? सुप्रीम कोर्ट में जेआईटी की रिपोर्ट पेश हो रही थी और वो जो बात की गई थी और जो अखबारात में रिपोर्ट हुई, मैं तो कोर्ट में मौजूद नहीं था। जुबानी बातें अदालतों में बहुत होती हैं, वकला भी करते हैं, बेंच की तरफ से बात भी आती है। जहां तक मुझे याद पड़ता है, आप लोगों की रिपोर्टिंग से ही देखा था मैंने, बिलावल साहब को बेगुनाह तो खैर उन्होंने हरगिज नहीं कहा था, ये जरूर शायद कहा था कि वो मासूम है।
لیکن ایسی چیز تو روز شیخ رشید بھی بلاول کے بارے میں کہتے رہتے ہیں. تو ایسے ان چیزوں کو اپنے دل پہ نہیں لینا چاہیے. میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں سپریم کورٹ، آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس ریٹن آرڈر کی طرف، ججمنٹ کی طرف، جس کے اندر واضح لکھا گیا ہے کہ بلاول کے لیے کیا احکامات ہیں. اس سے پہلے یہ چیز ذہن میں ضرور رکھیں کہ قانون سے کوئی مبرہ نہیں ہے. آپ کو اگر کہیں بلایا جاتا ہے آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ کو کہیں سے بھی کوئی اس قسم کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا ہوا کہ آپ انٹچیبل ہیں. انٹچیبل آپ پرانے پاکستان میں تھے، ابھی آپ انٹچیبل نہیں ہیں. یہ پیرا 35 ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا، جس کے اندر یہ آرڈر کیا گیا تھا کہ یہ معاملہ نیب کو بھجوایا جا رہا ہے. پہلا پیرا کے اندر انہوں نے بات کی ہے شروع میں کہ ایز فار ایز دا ریکمنڈیشن ریلیٹنگ ٹو مسٹر بلاول بھٹو زرداری، کو چیئر پرسن PPP اینڈ مراد علی شاہ چیف منسٹر سندھ آر کنسرنڈ, the learned counsel for the JIT has frankly considered that the material against the said persons may need re-examination to arrive at correct conclusions. Further, their names may have been included in the list of persons who have been recommended to place on ECL without careful examination of the material available on record and the ratifications and consequences of such orders for the said person. یہ تو مختلف جو چیزوں نے بات کی وہ انہوں نے کر دی. اب آگے اس کا جو بات ہے جس کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ مراد علی شاہ کا نام نکال دیا جائے. In this regard, it has been pointed out that Mr. Murad Ali Shah is the Chief Minister Sindh. It would cause serious problems in performance of his official duty in case his name is placed on the ECL and his movements are restricted. تو مراد علی شاہ کے اوپر ایک الزام ہے، اس کی تفتیش ہونی چاہیے، ان کا نام بھی ECL پہ ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ وہ چیف منسٹر ہیں ایک صوبے کے، اگر ECL پہ نام آتا ہے تو ان کے کام میں حرج ہوگا، اس لیے ان کا نام نکال دیا جائے. کوئی بے گناہی پہ کسی کا نام نہیں نکالا. اس کے بعد آگے آپریٹو پیرا ہے، یہ میں نے اس کو ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے، یہ پڑھ لیجئے پھر پتہ لگ جائے گا کہ معصوم بچہ ابھی کیا بول کے گیا. We accordingly direct that the names of the said person for the time being اس وقت کے لیے remove from the ECL، کہ مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو کا نام اس وقت ECL سے نکال دیا جائے. However, it is clarified that this would not prevent the NAB to probe their cases further, and in case sufficient material is found connecting the said person with cognizable offences, it shall not be precluded from making an appropriate request to the federal government to place their names on ECL or take any appropriate action provided by law. اب مجھے بتائیں یہاں پہ کہاں آپ کو بے گناہ اور معصوم کہہ دیا گیا؟ انہوں نے تو لکھ دیا کہ نیب اس وقت آپ کے تمام مقدموں کی تفتیش کرے گی، اور تفتیش کرنے کے بعد اگر اس نتیجے پہ پہنچے گی کہ آپ نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ کا نام ECL میں بھی ڈلوا سکتی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر کے، جو اس کا پروسیجر ہے اس کے مطابق، اور آپ کے خلاف کیسز بھی کیے جا سکتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ نیب تفتیش کو الہامی طریقے سے کرے؟ آپ اتنے انٹچیبل ہیں کہ آپ کو کسی ادارے میں بلا کے آپ سے سوال نہ کیا جائے؟ اور اس پہ سب سے جو انٹرسٹنگ چیز ہے جو مجھے پتا چلی ہے کہ بلاول صاحب کو جو آج دوبارہ بلایا، پہلی تو بات ہے آپ کو 2-3 دفعہ جانا پڑتا ہے، آپ کے کوشچنز ہوتے ہیں جو آپ آنسرز دیتے ہیں، ان کی ویریفیکیشن ہوتی ہے اور پھر آپ کو بلایا جاتا ہے. لاسٹ ٹائم جب یہ آئے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگز میں یہ شامل نہیں ہوئے، اور یہ اس وقت تو بلکہ جس وقت کا آپ سوال مجھ سے کر رہے ہیں میں پاکستان سے باہر تھا. اس کے بعد جب اس کی تصدیق کی گئی تو کاغذات سے پتہ چلا نہ صرف بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ کے اوپر آپ کے دستخط موجود تھے، بلکہ آپ نے یہ بھی جو فرمایا تحقیقاتی اداروں کے سامنے کہ آپ ملک سے باہر تھے، IBMS ڈیٹا کے تحت ثابت ہوا کہ آپ تو اس وقت ملک کے اندر موجود تھے. تو آپ نے سب سفید جھوٹ بولا، اور اس جھوٹ کے اوپر آپ کو دوبارہ بلا کے آپ سے پوچھا گیا. آج بھی آپ سے دوبارہ ڈاکومنٹس مانگے گئے ہیں، فردر چیزیں مانگی گئی ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت زیادہ ڈیل دی جا رہی ہے نیب کی طرف سے. اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایک عام شخص اگر ایک تحقیقاتی ادارے کے سامنے، یہ تو نیب ہے، پولیس کے سامنے جھوٹ بولے تو اس کو فوراً اٹھا کے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے. یہ تو نہ صرف وہاں جھوٹ بولتے ہیں، باہر آ کے جھوٹ بولتے ہیں کہ میں معصوم بچہ ہوں. اور دوسری بات یہ 7 سال جب کمپنی انکارپوریٹ ہوئی تھی آپ 7 سال کے تھے. حضور آپ جس وقت یہ سارا دھندا چل رہا تھا اس وقت 2011 کی بات ہے، 12 کی بات ہے. اس وقت آپ 7 سال کے نہیں تھے، آپ کافی بالغ ہو چکے تھے. اور اس کیس میں جو آپ نے پبلک آفس ہولڈر کی بات کی ہے کہ میں تو پرائیویٹ سٹیزن تھا، میں تو حکم میں نہیں تھا. تو دوسرا یہ دیکھ لیجئے کہ اس کیس کے اندر آپ کے ساتھ کو کیوز کون ہیں؟ آپ کے والد اور آپ کی پھوپھی، وہ بھی ڈائریکٹر ہیں زرداری گروپ کمپنی کے اندر. تو حضور اس لیے آپ کو بلایا تھا. اگر آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی بات نہیں ہے،
عدالتیں بھی موجود ہیں، اور اس کے بعد تحقیقاتی اداروں کو اگر آپ تمام چیزیں پرووائڈ کر دیں گے، وہ تفتیش کر کے اگر یہ کہہ دیتے ہیں آپ کو بے گناہی کا سرٹیفکیٹ، آپ کا وہ چلان بھی خارج ہو سکتا ہے، تفتیش بھی ختم ہو سکتی ہے، اس کے لیے تفتیش کا حصہ بننا پڑتا ہے۔ آپ کی طبیعت پہ اتنا گراں گزرتا ہے کہ اگر آپ کو بلا لیا جا تو آپ بھی اس ملک کے شہری ہیں، جس طرح باقی شہری قانون کے تابع ہیں، آپ بھی قانون کے تابع ہیں۔ اس کو اتنا برا نہ منایا کریں، تفتیش کے اندر شامل ہو تاکہ آپ کا نام کلیئر ہو سکے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے زرداری گروپ کمپنی کی JIT رپورٹ کی بات کی، JIT رپورٹ میں اگر دیکھا جائے تو اس میں 50% سے زیادہ جو پیسے منی لانڈرنگ میں شو کیے گئے ہیں وہ سارے بینک سے لون لیے گئے ہیں، اور آپ کو بھی لا کا پتا ہوگا کہ جو بینک سے لون لیا جاتا ہے وہ منی لانڈرنگ میں نہیں آتا، آپ کسی بھی ملک میں استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ ایک سوال تو یہ ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے جب بھی اس طرح کا نیب کا کوئی قانون آتا ہے تو اس معاملے کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے کہ آپ آتے ہیں 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں، کیونکہ بھائی بس جواب بھی تو دینے دو نا، جواب بھی تو دینے دو، پورا ایک ایک کر کے جواب دے دوں گا نا آپ کو۔ دیکھیں جتنی فعالیت سے آپ نے سوالات کیے، کاش آپ ان سے سوال کرتے جو اپنے آپ کو معصوم ڈکلیئر کر کے گئے۔ چلیں جو بھی ہے، بے شک جیسے بھی سوال ہوں میں آپ کا جواب ضرور دوں گا۔ پہلی بات ہے کہ یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا۔ ایک تو مجھے سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس ملک میں ہر بندہ قانون دان ہے۔ بھائی اس چیز کا فیصلہ عدالت کو کرنے دیں یار، جواب سن لیں نا، کراس ٹاک نہ کریں، جواب سن لیں نا، باقی بات لوگ نہیں آئے ہوئے نا، آپ کسی اسپیشل گروپ سے بات جواب سن لیں۔ تو اس وقت جو آپ کے جتنی قانون کی تشریح ہونی ہے، یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ لون لیے ہوئے پیسے کے اوپر منی لانڈرنگ نہیں ہو سکتی؟ بینکوں سے لون لے کے کیا فراڈ نہیں ہو سکتا؟ کیا اس لون کے پیسے کے ساتھ باقی پیسہ شامل نہیں کیا جا سکتا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو تحقیق سے ثابت ہوں گی۔ JIT کی رپورٹ کے بعد سپریم کورٹ نے یہ حکم کیا کہ اب یہ اتنا پریما فیسی کیس بن چکا ہے کہ یہ میرٹ کرتا ہے کہ اس کے اوپر نیب کی انویسٹیگیشن ہو، تو اس کے لیے اب نیب کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ اب اس وقت مدعا کیا ہے؟ مدعا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ تمام ریکارڈ اور اٹھا کے نیب کو دے دیا گیا ہے۔ نیب تفتیش کر کے 1 by 1 اس کے اندر کیسز فائل کر رہی ہے۔ اب اس تفتیش کا سلسلہ کیا ہے؟ نیب ہرگز صرف JIT کی رپورٹ کے اوپر الائی نہیں کر سکتی، بیکاز قانون یہ ہے کہ جب یہ کرمنل انویسٹیگیشن فریش ہو رہی ہے تو ان کو تمام شواہد بھی دوبارہ سے لینے ہیں، تمام لوگوں کا ورژن بھی لینا ہے۔ اس میں جو لوگ اکیوز پرسنز بنتے ہیں ان کو کنفرنٹ